बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया भर में अवाम इसराइली कब्जे और नस्ल कुशी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हमास की अपील, कहा रफा क्रॉसिंग खोलने के मुतालबे किए जाए। इसराइल की ताईद में सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी करारदाद। चाइना और रशिया ने वीटो कर दिया। यूएन जनरल असम्बली की मीटिंग में इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाइयों पर गौर। गाजा में इसराइली तोपखाने से भयानक शेलिंग। जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 7,000 हो गई। तेल अवीव पर हमास के रॉकेट हमले। गाजा का हेल्थ सिस्टम ठप। यूएन एजेंसियों ने हाथ उठा लिए। इजिप्ट में जख्मियों के सैलाब से निपटने के लिए हॉस्पिटल्स और टेंट्स तैयार। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को पटरी से उतारना हमास के हमलों का मकसद। जो बाइडेन का ख्याल, कहा काम नहीं छोड़ेंगे। इसराइली हमले कत्लेआम की सतह पर पहुंच गए। दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। तैयब एर्दोगान का खिताब। ब्राजील के सदर ने कहा गाजा में जो हो रहा है नस्ल कुशी है। अमेरिका के लेविस्टन में अंधाधुंध फायरिंग के वाकयात। 16 हलाक। हमला आवर की तलाश जारी। कतर में इंडियन नेवी के 8 साबिक ऑफिसर्स को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत। दिल्ली ने कहा सकते में हैं, लीगल ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास ने रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज की अपील की है और कहा है कि दुनिया भर में लोगों को इसराइली कब्जे और नस्ल कुशी के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। हमास ने कहा कि जुमे और इतवार को अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया और पूरी दुनिया में और फ़लस्तीनी इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाज होना चाहिए। इसके लिए ये नारा दिया गया कि रफा क्रॉसिंग खोली जाए, गाजा में नस्ल कुशी बंद की जाए। हमास के एक बयान में कहा गया कि हम दुनिया भर में रहने वाले लोगों से, अरब और मुस्लिम मुल्कों के अवाम से और आज़ादी पसंदों से ख्वाहिश करते हैं कि वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे करें। खासतौर पर इतवार और जुमे को मुजाहरे किए जाएं। ये अपील एक ऐसे वक्त की गई है जब इसराइल की सख्त नाकाबंदी जारी है। रफा क्रॉसिंग को बंद रखा गया है। इसराइल फ्यूल और राहत का सामान पहुंचाने से इनकार कर रहा है। गाजा में फ्यूल ना होने की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम ठप हो गया है। इसराइल ने ज़मीनी ऑपरेशन की धमकियां दी हैं। मुसलसल बमबारी से वहां इंसानी बहरान पैदा हो गया है। रफा क्रॉसिंग से 23 लाख लोगों के लिए लाइफलाइन बंद रखी गई है, जिन्हें खाने पीने, दवाओं और फ्यूल से महरूम रखा गया है। गाजा में यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा कि अगर फ्यूल नहीं पहुंचाया गया तो 24 घंटों में उसे अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे और यह सिविलियंस की तबाही की बात होगी। हमास ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की करारदाद रोकने के लिए रशिया और चाइना का शुक्रिया अदा किया है। हमास पॉलिट ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया ने अमेरिकी करारदाद वीटो करने की तारीफ की। अमेरिका ने इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई के बारे में ये करारदाद पेश की थी। इस्माइल हानिया ने कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो इसराइल को इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए मजबूर करे। रशिया और चाइना ने चारशंबे को इस करारदाद को वीटो किया था। इस करारदाद में कहा गया था कि इसराइल सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में रशिया की नुमाइंदे वेज़ली नेबेंजिया ने कहा कि मॉस्को को इस दस्तावेज में कोई समझदारी नजर नहीं आ रही है और वो उसकी तायद नहीं करेगा। यूएई ने भी इस करारदाद की तायद नहीं की। 10 सरकार ने करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। ब्राज़ील और मोज़म्बिक गैर हाजिर रहे। रशिया की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि गाजा में हज़ारों बच्चे मुतासर हो रहे हैं। इसके बावजूद मगरबी दुनिया जंगबंदी का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश नहीं कर रही है। ये इस सूरत हाल की सबसे ख़तरनाक बात है। गाजा पर इसराइल की भयानक बमबारी जारी है। इसराइल ने कहा है कि उसने कल रात नॉर्थ गाजा में टारगेटेड
دھاوے کیے۔ بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل پر غزہ میں مدد پہنچانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں نے لڑائی میں انسانی وقفہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیٹلائٹ تصویروں سے اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تل ابیب پر فلسطینی مزاحمت کاروں نے راکٹوں کی بارش کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ سینٹرل اسرائیل کے بیٹا ٹیکوا شہر میں ایک عمارت پر حملہ کیا گیا۔ غزہ کی سرحد کے قریب یہودی بستی کیسوفیم میں بھی حملے کیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے زمینی آپریشن کی مخالفت کی ہے۔ بائیڈن نے واشنگٹن میں آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو برابر کا حق ہے کہ وہ ایک ساتھ حفاظت اور عزت اور امن کے ساتھ رہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بنجامن نتنیاہو سے بات چیت کی۔ انہوں نے خاص طور پر ہوسٹیجز کو آزاد کرانے کی کوششوں کے بارے میں بات کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کا مقصد انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو دھکا پہنچانا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں G20 سمٹ کے موقع پر دہلی میں اس پروجیکٹ سے اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ پروجیکٹ ایک ایسے وقت شروع ہونے والا تھا جب ایسی خبریں آئی تھیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہونے والے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حماس کے حملے کی یہی وجہ ہے۔ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کیونکہ ہم خطے میں اسرائیل اور دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے۔ امریکی صدر نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس پروجیکٹ میں امریکہ، انڈیا، UAE، سعودی عرب، فرانس، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین نے دستخط کیے تھے اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہونے والا تھا۔ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کے تازہ حملے میں کم سے کم 30 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ درجنوں لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے توپ خانے سے غزہ پر اب تک کے سب سے تیز حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حماس کے 250 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان میں ایک مسجد اور ایک اسکول کے قریب میزائل لانچرز بھی شامل ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے 20 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپٹ میں غزہ سے زخمیوں کے امکانی سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہاسپٹلز تیار رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ٹینٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ایجپٹ اسرائیل کے علاوہ اکیلا ایسا ملک ہے جس کی زمینی سرحد غزہ سے ملتی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ اب اسرائیلی حملوں میں جملہ 7,028 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 2,400 سے زیادہ بچے ہیں، 1,700 عورتیں ہیں۔ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں 100 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ تو ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے قتل عام کی سطح پر پہنچ گئے ہیں اور دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر پوپ فرانسس سے اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں بات چیت کی اور کہا کہ ہر ایک کو غزہ میں بے قصور سویلینز کی بلا روک ٹوک مدد کی کوششوں کی تائید کرنی چاہیے۔ ایردوان نے مسئلے کے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ چہارشنبے کو طیب ایردوان نے کہا تھا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ انہوں نے غزہ پر حملوں کی وجہ سے اپنا اسرائیل کا دورہ برخاست کر دیا۔ برازیل کے صدر لوئس اناشیو لولا ڈا سلوا نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ نہیں بلکہ نسل کشی ہے جس میں 2,000 سے زیادہ بچوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ یہ سوال نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ایران نے غزہ میں نسل کشی کے تعلق سے دنیا کو خبردار کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی اور اسرائیل کے منظم حملوں کی مذمت کی۔ ایرانی وزیر نے خبردار کیا کہ صہیونی حکومت غزہ کے عوام کی نسل کشی کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر نے UN ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ٹرک کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ اسرائیلی وزیر بینی گینٹس نے ان رپورٹس کو رد کر دیا ہے کہ اسرائیل پر امریکہ کا دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے فوجی فیصلے خود کر رہا ہے۔ وار کیبنٹ کے رکن نے کہا کہ وجود کا خطرہ اسرائیل کو نہیں ہے بلکہ اس کے دشمنوں کو ہے۔ UN جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ شروع ہوئی جس میں اسرائیل کی غیر قانونی کارروائیوں کے بارے میں غور ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے اس میٹنگ اور اس کے عنوان پر اعتراض کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس کی قید میں کم سے کم 224 اسرائیلی ہیں اور ان کے خاندانوں کو خبر دے دی گئی ہے۔
حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل کے ہاسپٹلز میں اب بھی 267 لوگ شریک ہیں، ان میں سے 50 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حماس کے حملوں میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کی ڈیپٹی لیڈر صالح العروری نے کہا کہ اصل لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے ٹی وی چینل المنار سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ نے حماس اور اسلامی جہاد کے لیڈرز سے بیروت میں ملاقات کی تھی۔ ریڈ کراس نے کہا کہ وہ جمعرات کو 8 سے 10 ٹرکس جن پر میڈیکل سامان ہے غازہ پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب تک 60 قافلے ایجپٹ سے غازہ پہنچے ہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے کہا کہ یہ مدد کافی نہیں ہے۔ امریکہ میں شوٹنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک بندوق بردار نے کم سے کم 16 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلے یہ تعداد 22 بتائی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ لیوسٹن میں پیش آیا۔ پولیس نے حملہ آور کی پہچان 40 سالہ رابرٹ کارٹ کی حیثیت سے کی ہے جو اب بھی فرار ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ لیوسٹن ایک چھوٹا سا شہر ہے جو مین ریاست میں ہے جس کی آبادی صرف 38,000 کی ہے۔ حملے کے بعد بندوق بردار فرار ہو گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے اور اس کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ پولیس کو 2 مقامات پر حملوں کی خبر ملی جن میں ایک ریسٹورنٹ اور ایک بولنگ کلب شامل ہے۔ ان حملوں میں 60 لوگ زخمی بھی ہوئے جس سے امریکہ میں سکتہ طاری ہو گیا۔ امریکہ میں گن کلچر ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ قطر میں انڈین نیوی کے 8 سابق آفیسرز کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور ان پر جاسوسی کے الزامات ثابت ہوئے ہیں۔ سورسز نے یہ بات بتائی۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ ان میں بعض اہم آفیسرز بھی شامل ہیں جنہیں میڈلز مل چکے ہیں۔ یہ لوگ دہرا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروس کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو قطر کی فوج کو ٹریننگ اور سروسز دیتی ہے۔ ان سابق نیوی آفیسرز کی ضمانت کی درخواستیں بھی رد کر دی گئی ہیں۔ آج ایک اونچی عدالت نے فیصلہ سنایا جس کے بعد وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے سکتے میں ہیں اور تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم ان آفیسرز کے ارکان خاندان اور لیگل ٹیم سے رابطے میں ہیں اور تمام لیگل آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ہم اس کیس کو کافی اہمیت دے رہے ہیں اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کونسلر سروس کی مدد دے رہے ہیں اور قطر کے عہدیداروں سے یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ سوڈان جنگ کے فریقوں کے درمیان سعودی عرب میں بات چیت پھر سے شروع ہوئی ہے۔ سوڈان کے صدر اور ان کے مخالف ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف کے درمیان جدہ میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے جس میں 9,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 56 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں خاص طور پر افغان شہریوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ ایسے لوگوں کو 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ پاکستان کے کارگزار وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو الگ الگ صوبوں میں حراستی مرکزوں میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بگٹی نے کہا کہ غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کے ساتھ عزت کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایسے لوگوں کی پہلی فلائٹ جمعرات کو روانہ ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ دنیا بھر میں عوام اسرائیلی قبضے اور نسل کشی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں۔ حماس کی اپیل، کہا رفح کراسنگ کھولنے کے مطالبے کیے جائے۔ اسرائیل کی تائید میں سیکیورٹی کونسل میں امریکی قرارداد، چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا۔ UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں اسرائیل کی غیر قانونی کارروائیوں پر غور۔ غازہ میں اسرائیلی توپ خانے سے بھیانک شیلنگ، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 7,000 ہو گئی۔ تل ابیب پر حماس کے راکٹ حملے۔ غازہ کا ہیلتھ سسٹم ٹھپ، UN ایجنسیوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ایجپٹ میں زخمیوں کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہاسپٹلز اور ٹینٹس تیار۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کو پٹری سے اتارنا حماس کے حملوں کا مقصد، جو بائیڈن کا خیال، کہا کام نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی حملے قتل عام کی سطح پر پہنچ گئے، دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ طیب اردوان کا خطاب، برازیل کے صدر نے کہا غازہ میں جو ہو رہا ہے نسل کشی ہے۔
امریکہ کے لیوسٹن میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعات، 16 ہلاک، حملہ آور کی تلاش جاری۔ قطر میں انڈین نیوی کے 8 سابق آفیسرز کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت، دہلی نے کہا سکتے میں ہیں، لیگل آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراسد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔